अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की स्टोरी हिबतुल्लाह ने शेयर की है। हिबतुल्लाह कहते हैं कि मैं कनाडा में रहता हूँ, लेकिन मैं अपने गाँव का चक 93 का वो कहते हैं कि ये वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों के गाँव की ये रियल तस्वीर है। हम लोगों के गांव में ये डेरा मौजूद है जहां पर ये सारा वक़ुआ पेश आया और किस तरह पूरा गांव इस वक़ुए की लपेट में आया। स्क्रीन पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो बिल्कुल रियल है। उन्होंने बताया कि आज से 20-30 साल पहले कनाडा शिफ्ट होने से पहले अपनी फैमिली के साथ हम लोग जब गांव में रहते थे, मेरे फादर ज़िम्मेदार का काम करते थे, मेरे चाचू सब, और हम लोगों का भी उधर डेरा है। कि हम लोग गांव में डेरों के ऊपर रात के टाइम बुज़ुर्ग लोगों के साथ लड़के बैठे हुए होते हैं, बातें शातें कर रहे होते हैं। तब भी सारी सारी रात जागा जाता था। ज़मीनों को पानी लगवाना होता था। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीनों को ख़ुद पानी लगाना होता था। अचानक से गांव में एक औरत ने ये बात की कि वो रात के टाइम उठकर अपने घड़े से पानी पीने लगी थी। तो उसको गाँव में अपने घड़े के करीब एक सुर्ख लिबास में औरत नज़र आई। और वो औरत देखते देखते उसका कद इतना लंबा हो गया और वो औरत उधर ही गिरी और बेहोश हो गई। ये बात सुबह हमें अपने डेरे पे पता लगी। जिस डेरे की पिक्चर शेयर की है, यहाँ पर डेरे के जो बड़े नंबरदार थे, ये उनका डेरा था। और ये बात उन तक भी पहुँची, गांव के हर शख्स की, चाहे वो अमीर है या गरीब है, बूढ़ा या जवान, बच्चा जो भी है, उसकी बात को वेटेज दी जाती थी, उसकी बात को सुना जाता था। और उस औरत की बात को सुना गया और उन्होंने गांव के नंबरदार को जब ये बात बताई और ये कहा कि ये तो मतलब उसने वो मखलूक देखी है और 2-3 दिन से लगातार अब वो उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने घर के अंदर देख रही है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, आप इस चीज़ के मुतालिक कोई नोटिस लें। उन्होंने कहा नोटिस तो हम लेंगे, लेकिन अब इस चीज़ की तस्दीक करनी है कि ये मखलूक वाकई नज़र आती है कि नहीं आती। इसी तरह गाँव के एक शख्स ने, जो कि गाँव में ही रहता था, वो अपनी ज़मीनों को पानी लगाकर वापस आ रहा था। तो उसने एक बहुत हैबतनाक मंज़र देखा। मंज़र कुछ इस तरह था कि वो दिखता है कि एक औरत है, दिखने में जवान है, चेहरा उसका, दांत बहुत लंबे लंबे हैं, और वो उसके साथ खामोशी से चलती आ रही है। उसका चेहरा भी थोड़ा सा खौफनाक है। उस शख्स उसके साथ चलता आ रहा है, उसने उसको बुलाया नहीं है, ना उस औरत ने उसको हम कलाम किया है। और वो औरत उसकी, जहाँ तक उसने जाना था ज़मीनों को पानी लगाने के लिए, वहाँ तक वो औरत, और जैसे ही वो औरत उसकी ज़मीनों तक पहुँची तो वो क्या देखते हैं कि उनके जो ज़मीनों के करीब एक दरख्त लगा हुआ है, वहाँ पर एक झूला लगा हुआ है बच्चों के लिए। औरतें बच्चे वहाँ पर झूले लेते हैं। तो वो औरत उस झूले पर बैठ के उसके सामने, आधी रात के टाइम, रात 3:30 से 4 बजे का टाइम था, और वो औरत उसके सामने झूले लेने लगी। आधा घंटा करीब इस चीज़ को गुजर गया और आधे घंटे के बाद वो औरत झूले लेती लेती इतने तेज़ झूले लेने लगी कि उसका जो झूला था वो आसमान से बातें करने लगा। उसका कद आसमान जितना हो गया। वो शख्स भी उधर ही गिरा और बेहोश हो गया। जब वो अपने घर सुबह नहीं गया, उसके घर वालों ने पीछे से जाकर देखा तो वो बेहोश पड़ा हुआ था अपनी ज़मीनों के अंदर। उसको उठा कर ले जाया गया। जब वो होश में आया तो उसने भी ये सारा वाक़या बताया। अब इस वाक़े की दूसरी गवाही मिल चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमें इस मखलूक के मुतालिक देखना चाहिए। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो बहुत परेशान थे। गांव के नंबरदार ने कहा कि किसी बुज़ुर्ग हस्ती को लाना चाहिए, वही गांव देखकर हमें बताएंगे कि आखिर क्या चीज़ गांव में आ गई है। बुज़ुर्ग हस्ती को बुलाया गया। उन्होंने गांव देखा और उन्होंने कहा कि आपके गांव के अंदर जिन्नात की बस्ती आ चुकी है, जिनमें चुड़ैल और जिन्नात और उनके बच्चे, बूढ़े शख्स सभी शामिल हैं। वो आपके गांव की जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। देखते देखते गांव की जो फसलें थीं उनके हालात बिगड़ते गए और फसलें जो उगाई जाती थीं वो खाली होती थी सुबह के टाइम। गांव वालों को खसारा होने लगा। वो मखलूक जगह जगह नज़र आने लगी। सुर्ख साड़ी में ही नज़र आती थी, लेकिन हुलिया इंतहाई खौफनाक था। गांव के नंबरदार ने अपने डेरे पर उस आमिल को दोबारा बुलाया और ये कहा कि जितनी रकम लगती है मैं लगाने को तैयार हूँ, तुम इन जिन्नात के कबीले को हमारे गांव से भगा दो। जब उन्होंने ये बात की तो वो जिन्नात सारे के सारे इसके डेरे पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने नंबरदार को भी मार दिया और नंबरदार के
سارے ڈیرے کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا۔ وہ انتہائی شر پسند جنات تھے اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس اللہ والے نے بتایا کہ اس گاؤں میں جنات کے اس قبیلے کو کسی نے جادو کے ذریعے بھیجا ہے۔ کوئی آپ کے گاؤں سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے اور آپ کے گاؤں کا دشمن ہے۔ گاؤں کا نمبردار انتہائی اچھا انسان تھا۔ اس نے گاؤں کے ہر غریب کو بھی انصاف دیا تھا، سب سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جن کا بدلہ تھا وہ انہی سے تھا ان کا، اور وہ اب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ واقعات تھمنے لگے۔ لوگوں کے گھروں میں باقاعدہ طور پر ان جنات نے شر انگیزی پھیلا دی۔ ان کے گھروں کے برتن توڑ دیتے تھے، ان کے بچوں کو مارتے تھے، نقصان دیتے تھے، طرح طرح کی بیماریاں آنے لگیں۔ اب یہ واقعات انتہا سے زیادہ جب ہونے لگے تو انہوں نے نمبردار کو بھی مار دیا، اور 41 دن کے اندر اندر وہ جنات ہمارے گاؤں سے چلے گئے۔ جس کو بھی دشمنی تھی وہ گاؤں کے نمبردار سے ہی دشمنی تھی، اور پھر وہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ جنات بھی وہاں سے چلے گئے۔ ہبت اللہ کہتے ہیں یہ میری ہی زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے، تب میں بھی گاؤں میں موجود تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے موو کر کے، ہم لوگوں کے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کینیڈا میں ہی شفٹ ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ۔ گاؤں میں اب بڑی تھوڑی آبادی ہے، زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کے نوکر وغیرہ ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ سٹوری شیئر کی ہے نازش بطول نے، جو کہ انڈیا میں رہتی ہیں۔ نازش کہتی ہیں کہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، اور اپنے ایک دوست کے ساتھ وہ گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے۔ کہ وہ جیسی ٹرین میں بیٹھے جا کر انہوں نے جانا تھا، کسی اور سٹی میں جانا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سٹی میں جانے کے لیے ان کو ٹرین کا سفر ہی کرنا تھا۔ میں اس سٹی کا نیم مینشن نہیں کروں گی۔ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی اس سٹی کے اندر بہت سے جنات پلتے ہیں، پائے جاتے ہیں، اور وہ سرزمینی جنات کی ہے۔ وہ جب اس طرف جا رہے تھے تو امی ابو نے ان کو بہت روکا کہ تم لوگ ادھر مت جاؤ، ابھی تم لوگوں کی ایج بھی چھوٹی ہے، لیکن انہوں نے کسی کی کوئی بات نہیں مانی اور اپنی ضد پر اٹکے رہے اور اس طرف سفر کرنے لگے۔ میرے بھائی کہتے ہیں، جو کہ مجھ سے چھوٹے ہیں، مبین ان کا نیم ہے، نازش کہتی ہیں کہ مبین کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ ٹرین میں بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد ہمارا دل خراب ہونے لگا، اور ہمیں کولڈ ڈرنک پینے کے لیے ایک اسٹاپ آیا اور ہم لوگ ادھر رک گئے، اور ہم دونوں دوست کولڈ ڈرنک پینے کے لیے چلے گئے۔ رات ہو چکی تھی، تو وہ جو شاپ والا تھا انہوں نے ہمیں دیکھا اور یہ کہا کہ تم لوگ بچے ہو کر اتنی دور کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم لوگ فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں کافی منع بھی کیا کہ آپ لوگ بہت چھوٹے ہو، آپ لوگوں کو ادھر نہیں جانا چاہیے، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بڑا بھی نہیں ہے۔ تو ہم دونوں دوستوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ہم لوگ اس سٹی کے لیے چلے گئے۔ ہم لوگوں نے ایک کمرہ بک کروایا ہوا تھا، اور رات کو اتنے تھک چکے تھے، لیٹ نائٹ پہنچے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ صبح جب ہم لوگ اٹھے تو ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ صبح ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جیسے ہی باہر نکلے تو ہمیں ایک بچی نظر آئی۔ وہ بچی ہم لوگ جدھر بھی جاتے تھے ہمارے پیچھے پیچھے تھی۔ انتہائی خوبصورت بچی۔ ہم لوگوں کو پہلے لگا کہ شاید ادھر جو لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں ان کی بچی کہیں گم ہو گئی ہے، اس لیے یہ ہم لوگوں کے پیچھے جا رہی ہے، کہ شاید ہم لوگ اسے اس کے ماں باپ تک پہنچا دیں گے۔ لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ شام تک وہ بچی ہمیں اپنے پیچھے ہر جگہ پر نظر آئی، ہم دونوں دوستوں کو۔ خیر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اپنے ہوٹل کے راستے چلے گئے۔ ہم جب لوگ ہوٹل جا رہے تھے ہم نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ بچی نہیں تھی، شام ہو چکی تھی۔ اپنے روم کے اندر گئے، کھانا وغیرہ کھایا، کافی تھکے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ 2 دن ادھر رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ کافی دیر باتیں شاتیں کرتے رہے، گھر والوں کو کال کی اور ان کو بتایا کہ ہم لوگ خیر خیریت سے آ گئے۔ پھر دونوں دوست سو گئے، اور سوئے ہیں تو وہ اچانک سے مبین کا دوست جو کہ نیند میں تھا دیکھتا ہے کہ دیوار کے اندر سے وہی بچی نکلی ہے، اور اس بچی نے ریڈ کلر کا ہی فراک پہنا ہوا ہے، وائٹ اور ریڈ کلر کا، اور وہ بچی بالکل مبین کے دوست کے منہ کے آگے آ کر ہنسنے لگ گئی ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ میری باڈی کے اوپر اتنا ضابطہ تھا اس چیز کا کہ میں مبین کو جگا بھی نہیں پا رہا تھا اور بتا بھی نہیں پا رہا تھا، اس قدر وحشت تھی اس مخلوق کی میرے وجود کے اوپر۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں فجر کی اذانوں کا ٹائم تھا، کیا ہوا کہ وہ مخلوق خود بخود مجھ سے دور ہٹی ہے اور میرے سامنے دیوار کے اندر غائب ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ انتہائی وحشتناک تھا۔ جب وہ مخلوق اندر چلی گئی ہے تو اس نے اپنے دوست کو، مبین کو جگایا، یعنی میرے بھائی کو، اور یہ کہا کہ میں نے تو اس مخلوق کو دیکھا ہے، اور وہ وہی بچی تھی جو ہمارے پیچھے تھی۔ وہ در حقیقت اسی ہوٹل کی مخلوق تھی جدھر وہ لوگ رکے تھے، اور وہ مخلوق ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ کہ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس کی حالت خراب ہونے لگی، اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں،
وہ ایج بھی چھوٹی تھی، 18 سے 19 سال ان کی ایج تھی. اب وہ دوست مبین سے کہتا تھا کہ آج ہی واپس جانا ہے. جس ٹائم پر واپس جانے کا کہتا تھا اس ٹائم پر ٹرین نہیں تھی. ٹرین کا ٹائم صبح 6 بجے کا تھا. مبین نے کہا کہ ہمیں جس طرح بھی ہے رات جا کر ہی ہم گزاریں گے، تو ہم لوگوں کو رات آج گزارنی ہوگی. ہوٹل کے مالک کو بلایا، اس کو بتایا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے کیا مخلوق دیکھی ہے. مالک بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہم تو نہیں تھا. جس رات ہم لوگوں نے واپس آنا تھا اس رات بھی ہم لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ کہیں اس کی طبیعت خراب تھی مبین کے دوست کی، اور وہ اس کو سر درد کی میڈیسن دی تھی. وہ کہیں سو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں سویا ہوں تو خواب میں بھی وہ چیز میرے سامنے آئی اور یہ کہنے لگی کہ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے، میرے ساتھ باتیں کرو، میرے ساتھ کھیلو. تو ڈر کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی، جیسی صبح ہوئی تو وہ لوگ ادھر سے نکل گئے. کہتے ہیں کہ میں اس سٹی کا نیم مینشن نہیں کر سکتی، لیکن انڈیا کی انتہائی ہانٹڈ اور خوفناک وہ سٹی ہے جہاں پر جنات پائے جاتے ہیں. یہ سٹوری تھی نازش کی جو کہ انڈیا سے شیئر ہوئی. بڑھتے آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف اسماء اویس نے شیئر کیا. اسماء اویس کہتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوں، اور ہم لوگوں نے اسماء اویس کہتی ہیں کہ میں سرگودا میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے گھر کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگ اس گھر میں رینٹ میں رہتے تھے اور میرے بیڈ روم کے بالکل سامنے ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے گیم روم بنایا ہوا تھا. وہاں پر سب کچھ سیٹ اپ کیا ہوا تھا کہ بچے ہم لوگوں کے سامنے ہی گیم وغیرہ کھیلتے رہیں. تو بچے تنگ بہت کرتے ہیں، موبائل دینے سے بہتر ہے کہ وہ گیمز کھیلتے رہیں، اور گیمز بھی بچوں کے صحت کے لیے ٹھیک ہوتی ہے. اچھا خاصا بچوں کا دل لگا ہوا تھا، مجھے تنگ بھی نہیں کرتے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے اور میں اپنے روم میں سوئی ہوئی تھی. بچوں کو میں نے گیم لگا کر دے دی اور ایک چھوٹی سی کام والی بچی رکھی ہوئی ہے جو کہ بچوں کی حفاظت کرتی ہے. اگر تنگ کرنے لگے تو وہ مجھے جگا لیتی ہے. پتہ نہیں وہ بچی بھی کہیں سو گئی، اس کو کچھ پتہ نہیں لگا. میرے بچے بہت زیادہ ڈر گئے اور سہمے ہوئے تھے. میری آنکھ کھلی، تقریباً 6 بجے کا شام کا ٹائم تھا. میں نے بچوں کو دیکھا، وہ بچی بھی سوئی ہوئی تھی اور میرے بچے دیوار کے ایک کارنر میں سہمے ہوئے تھے. میں نے ان کو جب دیکھا تو میں کافی حیران ہوئی، اور بچی کو دیکھا وہ بھی سوئی ہوئی تھی. اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ آخر بچوں کو کیا ہوا ہے، وہ بھی چھوٹی تھی. تو میں نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور کہا کہ کیا ہوا ہے. تو بچے تھے، یعنی 6-7 سال ان کی عمر ہے. چھوٹا بیٹا 5 سال کا ہے اور بڑا بیٹا 7 سال کا ہے. کہتے ہیں کہ مما ہمیں ڈر لگ رہا تھا. میں ان کو اندر لے آئی. جو بچی ہے اس کا روم ہم لوگوں نے الگ بنایا، ہم لوگوں کے روم کے ساتھ ہی. ادھر رات کا ٹائم تھا. اس کے بابا آئے، میں نے ان کو بھی ساری بات بتائی. بچے جو سہمے ہوئے تھے وہ بھی بات بتائی. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، بچے ایسے ہو جاتے ہیں. اب وہ بچی بھی سو گئی، رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ بھی اندر اپنے روم میں تھے اور بالکل ہم لوگوں کے روم کے سامنے گیم روم تھا. اچانک سے گیمز آن ہو گئی روم کی اور وہاں پر بچوں کی آوازیں آنے. ہم لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو روم میں گیمز بھی آن تھی، فین آن تھا، اور ایسے تھا کہ جیسے کوئی ادھر موجود ہے ہم لوگوں کے علاوہ. کہکے کی آوازیں آئیں، بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں. ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق ہے. ہم لوگوں نے یہ بات اپنے گھر میں سب کو بتائی. میرے ہسبینڈ کا نیم اویس ہے، ان کے گھر والوں کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ بالکل بھی دیر نہیں کرنی، اس گھر کو آپ لوگ چھوڑ دیں. ہم لوگوں نے تقریباً 15 دن کے اندر اندر اس گھر کو چھوڑ دیا اور اس گھر سے موو کر کے. جب لاسٹ ڈے تھا اس گھر کو چھوڑنے کا تو ساتھ والی آنٹی نے بتایا کہ آپ کے اس گھر میں کچھ بچوں جیسی مخلوقات کو آپ کے آنے سے پہلے دیکھا گیا تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے گھر کی چھت ہے جو ادھر بھی ایک عورت کو ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا ہے. نہ جانے وہ عورت کون ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ تو کوئی نہیں جانتا. یہ سٹوری تھی اسماء اویس کی جو کہ سرگودا سے شیئر کی. بہت شکریہ اسماء. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ ان سٹوریز سے آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے. میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، والدین کی عزت کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، قرآن پاک اور نماز کو زندگی کا حصہ بنائیں. کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.